अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पहली मोहब्बत आज कलम अली आतिश, किस्त नंबर 82। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। वो दोनों दम साथ चुकी थी। बाहर भी एकदम से खामोशी छा गई थी। फुप्पो ने भी जान को देखा। वो भी एक लम्हे को चौंकी थी, लेकिन एकदम से कैसे? दादी ने समझने वाले अंदाज से सर हिलाया। मैं जानती हूँ ख़ानदान में बात फैलेगी तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। शरीं और कबीर को एक हो जाना चाहिए। दादी की बात पे एक बार फिर से तवील खामोशी छा गई। दादी मुंतज़िर सी फुप्पो और भी जान को देख रही थी कि वो क्या जवाब देती है। फुप्पो ने सारी बात भी जान पे छोड़ दी थी और भी जान पुरसोच सी खिला में देखती रही। फिर उन्होंने गहरा सांस लिया। हम मशवरा करके आप लोगों को बता देंगे। दादी को उम्मीद बंधी। उनकी मुस्कान गहरी हो गई। ठीक है, आप लोग मशवरा कर लें, लेकिन हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे कहती हों कि हम इनकार नहीं सुनेंगे। किचन में खड़ी लाज और श्री के असाब ढीले हो गए। ये क्या बात हुई? अब फिर एक और इंतज़ार। बीजान को हाँ कर देनी चाहिए थी। लाज ने श्री ने गहरा सांस लिया। हाँ हो जाएगी, लेकिन मशवरे से। लाज उसके करीब हुई। हैं, सच में? उसने कन्फर्म करना चाहा। श्री अभी सर हिलाकर कुछ कहती कि लाज को याद आ गया कि वो तो श्री से नाराज़ है। उसने फ़ौरन कहा, आप क्यों मुझसे बात कर रही हैं? मैं आपसे नाराज़ हूँ, याद रखें। श्री का मुंह खुल गया। मैं बोली हूँ या तुमने बात शुरू की थी? अगर मैं जवाब ना देती तो तुम बुरा मान जाती, इसलिए लाज ने सर झटका। अब नहीं करूँगी। श्री ने उसके हाथ पकड़े। अब बस भी करो। मैं माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ लूँ? वो कान पकड़ने लगी। लाज को उस पर तरस आ गया। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, लेकिन चलें, फिर भी माफ़ कर देती हूँ। अब आइंदा मुझे कुछ कहा तो मैं बात नहीं करूँगी। श्री के दिल को सुकून हुआ। उसने लाज को तेज़ी से गले लगा लिया। तुम्हारा शुक्रिया लाज, मैं अब कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। इतने में फूफो किचन में आई। अगर तुम दोनों का बहनापा ख़त्म हो गया तो लवाजमात ले आओ। खड़ी हैं ईदें मिलने। वो नाराज़ी से उनकी सुस्ती को देखते बोली। लाज के सर पे लगी और तलवों पे बुझी। हम आ ही रहे थे। ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद तो जाकर बैठ जाती हैं बातें करने। सारा काम हम करें और बातें भी सुने। फुप्पो ने मुंह खोल कर हाथ रखा। हाय मेरे अल्लाह, कितनी ज़ुबान चलती है इस लड़की की। एक बात की चार सुनाती है। तो आप क्यों एक सुनाती हैं? श्री ने उसका बाजू पकड़ा। मैं तुम्हारी तो ये ज़ुबान दारैन से कटवाऊंगी। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत साफ़ नहीं हुई। अब मुझे लगता है तुम्हारी ट्यूनिंग होनी चाहिए। लाज ने भी सदमे से मुंह खोलकर हाथ रखा। यानी आप भी सच में फुप्पो बनकर दिखाएंगी? अल्लाह माफ़ करे, क्या ज़माना आ गया है। यानी ड्रामे हमें गलत नहीं दिखाते, बल्कि वो तो हमें हम जैसे मासूम लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, आप जैसों के चेहरे दिखाकर। श्री ने लाज के मुंह पे हाथ सख्ती से रखा। बस लाज। वो लाज के सामने आ गई। अम्मी बस, अब ये नहीं बोलेगी, मेरी कसम आपको। इसे कुछ मत कहें, बाहर मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फुप्पो खूंखार इरादों से लाज की तरफ पलटी थी कि श्री सामने आ गई। फुप्पो ने दांत कचकचा कर लाज को देखा। आज आ जाइए दारैन, बताऊंगी उसे। लाज ने सर झटका। सब मुझे शाह की धमकियां देते हैं, जैसे मैं उनसे डरती हूँ। श्री ट्रे सजाने लगी थी। उसने सारी प्लेट्स लगा दी तो लाज को देखा। तो तुम शाह से नहीं डरती? लाज ने हाथ झलाया।
وہ کوئی جن ہے؟ میں تو ان سے بالکل نہیں ڈرتی۔ لاج نے گردن اکڑا کر کہا تھا۔ شری نے اچانک گردن اونچی کر کے لاج کے حکم میں دیکھا۔ شاہ آپ؟ لاج کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ کہاں ہے شاہ؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی، لیکن جب شری نے کہکا لگایا تو لاج کو محسوس ہوا کہ شری مذاق کر رہی تھی۔ اس نے ناراضی سے شری کو دیکھا۔ میں سچ میں شاہ سے نہیں ڈرتی۔ شری نے سر کو ہلایا۔ مان لیا، اب چلو باہر، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لاج کے ساتھ مل کر سارا سامان باہر لے کر جانے لگی تھی۔ دادی وغیرہ کچھ دیر رکی تھی، پھر کبیر انہیں لینے آ گیا تھا۔ کبیر کو لاج نے باہر پورچ میں روک لیا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کبیر نے گاڑی لاک کی، اس کی آواز پہ مسکرا کر پلٹا۔ مجھے ایک دو کام تھے اس لیے چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ لاج کے سامنے آ گیا تھا۔ کیسی ہیں لاج آپ؟ لاج کے چہرے پہ تبسم تھا۔ میں تو بہت ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی شری نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ وہ اسے اپنے دکھڑے وہیں روک کر سنانے لگی تھی۔ کبیر نے اس کی مکمل بات سننے کے بعد سر ہلایا۔ میں ان کی طرف سے سوری کرتا ہوں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھی۔ لاج نے سر نامے ہلایا۔ وہ کبیر کے سوری کرنے پر شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ معافی نہ مانگے، آپ تو میرے بھائی ہیں۔ کبیر کو اس کی بات سے خوشی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر لاج کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں۔ لاج اس کے جواب پہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ سامنے سے ہٹی۔ آپ اندر آ جائیں بھائی۔ وہ اسے لے کر اندر چلی گئی تھی۔ کبیر کے کچھ دیر بعد برکت، انکل، شاہ اور سائم جو اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا، سب آ گئے تھے۔ کبیر ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا، پھر وہ دادی وغیرہ کو لے کر گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ مالے پہ پھیلی رات ایمانے کو اداس لگی۔ وہ ویر کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ویر ایمانے سے ایک قدم آگے تھا۔ اس نے ایمانے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں سفید ریت پہ چل رہے تھے۔ ایمانے کا اس بات پہ بالکل دھیان نہیں تھا کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ وہ بس خاموشی سے چلے جا رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد جب ویر رکا تو وہ بھی رک گئی۔ ویر نے ایمانے کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے سامنے آ گیا۔ ایمانے کا چہرہ ہنوز جھکا تھا۔ وہ تاریک پڑی ریت کو گھور رہی تھی۔ ویر نے اس کی ٹھوڑی تھامی اور چہرہ اوپر کیا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایمانے چونکی۔ ویر اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور ایمانے سجاب میں مبتلا ہو گئی۔ سمندر کی ریت پہ خیمہ لگا تھا جس پہ قندیل جل رہے تھے۔ خیمے کے اندر میز پر کیک رکھا تھا اور اس پہ سرخ گلابوں کا بکے تھا۔ ویر اس کا ہاتھ تھام کر میز کے پاس لے آیا۔ خیمے سے آگے موجود سمندر کی لہریں سست روی سے اٹھ کر ریت کو بھگوتی واپسی کی جانب جا رہی تھی۔ ایمانے ابھی بھی بے یقینی میں مبتلا تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں اپنی سالگرہ یاد ہوگی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ جب تم اپنی امی سے بات کر رہی تھی میں تمہیں وش کرنے ہی آیا تھا، لیکن پھر مجھے وہ سب بہت ٹھنڈا لگا، اس لیے میں نے ارادہ بدل لیا اور تم سے بلا وجہ ناراض ہو گیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھی کر دیا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم میری ناراضی کو اس حد تک محسوس کرتی ہو کہ وہ آگے بولتا کہ ایمانے کا تنفس پھولنے لگا۔ تو یہ سب مذاق تھا اور وہ میری جان نکل گئی تھی تمہارے اس مذاق کے چکر میں۔ تم نے بہت اچھے سے مجھے وش کیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر گلابوں کا گلدستہ اٹھایا اور ویر کی کمر میں مارا۔ اب تم اکیلے منا لو سالگرہ، مجھے نہیں منانی۔ میں وہ اور نہ بول سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو مجھے آج مار ہی چکے تھے۔ ویر اس کی بات پہ تڑپ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ ایمانے میری جان۔ اس نے ایمانے کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ ایمانے نے اسے دھکا سا دیا۔ مجھ سے دور رہو، تم بہت برے ہو،
وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ویر نے بڑی مشکل سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ میں بس مذاق کر رہا تھا ایمانے، اور ویر مجھے چھوڑ دو۔ ایمانے اس سے دور ہونے کی ہرسائی کر رہی تھی، لیکن ویر اس سے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے ایمانے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ایمانے، میرا نام بھی مت لو، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ ویر نے اسے منت سے دیکھا۔ معاف کر دو نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا برا مان جاؤ گی۔ اب نہیں کروں گا تنگ۔ ایمانے ویسے ہی اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ ایمانے پلیز۔ ویر نے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چوما تو ایمانے ریت کی طرح بکھرنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں بند گئی تھی۔ ویر کو اب اندازہ ہوا تھا کہ اس نے غلط کیا۔ ایمانے، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ اب چپ ہو جاؤ۔ اس نے ایمانے کی بھیگی بھیگی آنکھیں چومی۔ پلیز ایمانے۔ ایمانے لرزتے لبوں سے ویر کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر وہ ویر کے سینے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ایسے مذاق مت کیا کرو ویر، میں نہیں سمجھتی ایسے مذاق۔ مجھے تمہارے مذاق میں بھی دور جانے سے خوف آتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب تم مجھے چھوڑ دو گے۔ شاید تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ ویر اس کی بات پہ ششدر رہ گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایمانے یہ بھی سوچ سکتی ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرا دل تم سے کیسے بھر سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تمہیں بس محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ اب میں بھی تم سے ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ اب چپ ہو جاؤ ایمانے، ورنہ میرا گلٹ مجھے بے چین رکھے گا۔ ایمانے نے اس کی شرٹ سے چہرہ رگڑا۔ تم بہت برے ہو، اس نے کہا تو ویر مسکایا۔ ہاں میں بہت برا ہوں۔ اب تم اچھی بچی بن کر کیک کاٹو، ورنہ میں تمہیں یہیں ریت پہ اپنے سامنے بے بس کرنے لگ جاؤں گا۔ وہ بے باکی سے گویا ہوا تو ایمانے ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ آج تم میرے قریب نہیں آؤ گے، یہ میری سزا ہے؟ اس نے سوال کیا تو ایمانے نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تمہاری سزا ہے۔ ویر نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اتنی بڑی سزا تو مت دو۔ وہ اسے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے جھاڑنے کے بعد وہ ایمانے کو میز کی جانب لے آیا تھا۔ ایمانے خفا سے انداز میں چھری اٹھائی اور کیک کاٹ دیا۔ ویر نے اس کا ماتھا چوما۔ میری معصوم دنیا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اسے ایمانے کے سامنے کر دیا۔ ایمانے نے اسے ویر کی ہتھیلی سے اٹھا کر کھول کر دیکھا تو اس میں سرخ روبی جڑے جھمکے تھے۔ ایمانے کو وہ بہت اچھے لگے تھے۔ دائرے میں ان روبیز کے گرد ہیرے لگے تھے اور وہ روبی ان میں شان سے چمک رہے تھے۔ ویر نے ایمانے کے قریب آ کر اس کے کانوں میں موجود ایئر رنگز اتارے اور وہ روبیز جڑے بندے پہنا دیے۔ اب تم اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی رنگت میں ان جھمکوں کی تمکنت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ویر نے پھر ایمانے کا ہاتھ تھاما اور ساحل سمندر پہ بھیگی ریت پہ چلنے لگا۔ ایمانے اور اس کے درمیان خاموشی تھی۔ وہ دونوں لہروں کا شور سن رہے تھے، اس آخری رات کو محسوس کر رہے تھے۔ پھر ویر ایمانے کو لے کر اپنے روم میں واپس آ گیا تھا۔ وہاں بھی ایمانے کے لیے سرپرائز موجود تھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ پھولوں کے راستے پہ چل کر ایمانے ویر کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ویر نے بیڈ کے پاس جا کر اسے بیڈ پہ رکھا ڈبہ اٹھا کر دیا۔ میں نے تمہارا حسن ہر انداز سے دیکھا ہے، لیکن میں آج اس خوابیدہ لباس میں تمہارے مکمل وجود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے پہن کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایمانے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے ڈبہ لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی، ویر کانچ کی دیوار کے پاس کھڑا باہر سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ ایمانے اپنے وجود کو اس جالی دار پردوں سے چھپانا چاہتی تھی، لیکن وہ ناکام ہو رہی تھی۔
ویر نے آہٹ پر پلٹ کر اپنے حکم میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود سمندر بھی تھم گیا۔ وہ کالی جالی دار نائٹی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے وجود کے نشیب اور دھڑکنیں بے باکی سے جھانک رہے تھے۔ وہ مختصر پردے ایمانے کے حسن کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ ویر قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایمانے کے پیٹ پہ موجود ٹائی کی ڈوری کو کھولا تو وہ سامنے سے دو حصوں میں تقسیم ہوتی پردوں کی مانند ہٹ گئی۔ ویر کی آنکھوں میں خمار اور سر میں جنون کی گرمی بڑھنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایمانے کو آزاد کیا اور اسے بے حد بے باکی سے اپنے مقابل کھڑا کرتا وہ اسے دیوار سے لگاتا اس میں داخل ہونے لگا تو ایمانے نے رخ موڑ لیا۔ ویر بیڈ۔ مجھے اس وقت مت تڑپاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ آج کے دن زبردستی کروں، مجھے ایسے ہی سب کرنا ہے۔ وہ اسے کانچ کی دیوار سے لگا کر اس کو تھامتا اس میں اتر چکا تھا۔ ایمانے نے ہاتھ پھیلا کر کانچ کی دیوار پہ رکھا اور لب آپس میں ویوست کر لیے۔ وہ اس میں داخل ہوتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ ایمانے کچھ ہی دیر میں بہک گئی تھی۔ کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے چہار جانب پھیل کر سفید دیواروں پہ عکس نمودار کر دیے تھے۔ وہ عکس آکسیجن کی شدید کمی کے باعث سانسیں منتقل کرتے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے۔ کمرے کی تپش اتنی تھی کہ وہ دونوں نفوس چند لمحوں میں ہی پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ ایمانے ساحل پہ موجود ریت بن گئی تھی اور ویر لہروں جیسا تھا جو ریت کو چھوتا اپنے جنون سے متعارف کروا رہا تھا۔ لہروں کی باہوں میں ریت کروٹیں بدل بدل کر بے حال ہوتی بھیگ رہی تھی۔ لہریں اسے اپنے تابع کر چکی تھیں۔ اب ریت کے پاس ہار جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہارتی سسکیاں لینے لگی۔ اس کا دل اور جسم حب سے لرز رہے تھے۔ ایسا ہی کچھ حال ان لہروں کا تھا جو اب شور کرنے لگی تھی۔ ویر کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی اور اس کا عکس کانپ رہا تھا۔ اس نے جذبات سے مجبور ہوتے ایمانے کی ہنسلی پہ چہرہ رکھ لیا، وہاں دانت گاڑ دیے۔ وہ ایمانے پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ جنون کی آگ بجھ گئی تو چہار جانب دھواں پھیلنے لگا۔ ویر نے گہرے گہرے سانس بھر کر ایمانے کو خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے نقوش کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ ایمانے اس میں مدغم ہوتی اپنے بکھرتے وجود کو اس کے حوالے کر چکی تھی، جو اپنے لمس سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں مصروف تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد صائم، لاج اور شیریں کے کمرے میں بیٹھے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جیسے ابھی سنایا نہیں گیا تھا۔ سارے بڑے بی جان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کمرہ بند تھا اور انہیں قریب بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ لاج نے شاہ کے دونوں ہاتھ تھام کر بہت محبت سے آنکھوں میں محبت بھر کر اپنی پلکیں پٹ پٹا کر کہا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں؟ شاہ اس کی چال سمجھ گیا۔ اس نے لاج کا گال تھپکا، میں تمہیں آ کر بتا دوں گا کہ کیا بات ہوئی تھی، ابھی تم شیریں کے پاس جاؤ۔ لاج نے اسے دکھ سے دیکھا، کیسے شوہر ہے آپ اپنی بیوی کو کہیں بھی نہیں لے کر جاتے۔ شاہ نے سر نامے ہلا دیا، جاؤ شاباش، ابھی آ رہا ہوں۔ لاج کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس نے جاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کمرے میں آ کر اس بات کا جواب دوں گا، تم بے فکر رہو۔ لاج اس کی بات کو انسنی کرتی جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تب سے وہ بس بیٹھی فیصلے کا سوچ رہی تھی کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ اتنا وقت لینا تو نہیں چاہیے تھا، 1 گھنٹے سے اوپر ہونے کو تھا۔ لاج سے اور برداشت نہ ہوا۔ وہ اٹھی، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں دروازہ بجا کر پوچھتی ہوں کہ سب اندر ٹھیک ہیں؟ صائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا، بیٹھی رہو آواز سے سب کی خیریت کے چکر میں اپنا ہینا نقشہ بگڑوا لینا۔ شاہ کا تمہیں پتہ ہے نا، بہت ضبط سے کام لیتے ہیں وہ، تمہارے سامنے بار بار امتحان لینے مت چل پڑا کرو۔ لاج نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا،
میں بھی کوئی کم برداشت نہیں کرتی، ہر بات مانتی ہوں، تو وہ مجھے اہمیت دیتے ہیں، پر تمہیں بتانے کا کیا فائدہ؟ سائم نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، میں کون سا کسی کی بیوی ہوں، اور نہ ہی شوہر ہوں، تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں ان باتوں کو؟ لاج نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شاباش میرے ڈنگر ڈاکٹر۔ سائم نے اس کی شرارت پہ اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ ابھی شیریں کچھ کہتی کہ نیچے سے آوازیں آنے لگیں۔ چہل پہل کی آواز پہ وہ تینوں اٹھے۔ سائم اور لاج باہر بھاگے تھے اور شیریں وہیں کمرے میں رک گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر میں لاج واپس اندر آئی اور شیریں کے گلے لگ گئی۔ بہت مبارک ہو، آپ کی شادی اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوگی۔ وہ شیریں کے گلے سے لگی اسے بتا رہی تھی، اور شیریں کی گھبراہٹ میں مزید بڑھ گئی تھی۔ شادی سے ظاہر سی بات ہے اسے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن اس نئے بندھن میں بندھنے کا سوچ کر اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اتنا کم وقت رہ گیا تھا اس کے اور کبیر کے ایک ہونے میں، شاید 2 ہفتے یا اس سے بھی کم۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔